This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान, साबिक़ डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट, एक आबी माहिर की हैसियत से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कुछ अर्सा से मुल्क और कौम आपके साथ पाकिस्तान के आबी बहरान के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ पहलुओं से, मुख्तलिफ़ हवालों से मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। अभी पिछले हफ्ते हमने इसी मक्स स्पेशल प्रोग्राम में पाकिस्तान के आबी बहरान और वाटर पॉलिटिक्स या आबी सियासत के मौजू पर उसके पहले हिस्सा में मैंने आपसे गुफ्तगू की थी, जिसके दौरान मैंने जो हमारी पॉलिटिक्स है, हमारी जो सियासत है और हमारे जो सियासतदानों का जो तर्ज़ अमल है और जो तर्ज़ फ़िक्र है, उसके हवाले से मैंने बात की थी। और दुनिया के जो तरक्की याफ्ता जो सेहतमंद माशरे है, जहाँ पॉलिटिक्स का मेयार बहुत बुलंद है, उसका एक तकाबुल पेश किया था। और फिर जो मेगा लेवल पर जो इस वाटर पॉलिटिक्स की वजह से हमारे बहरान में जो उसकी संगीनी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, उस पर बात की थी। आज इस पार्ट 2 में जो पाकिस्तान के आबी बहरान और आबी सियासत या वाटर पॉलिटिक्स के हवाले से हम माइक्रो लेवल पर, निचले लेवल पर, हमारे खेतों के लेवल पर जो सियासत है, जो हमारे सियासतदान का जो किरदार है, उसकी वजह से हमारे आबी बहरान पर उसकी संगीनी में जो शिद्दत आ रही है, जो वो संगीन से संगीनतर होता जा रहा है, और उससे ख़ास तौर पर हमारे छोटे किसान जो है, गरीब किसान जो है, वो किसान जो कि हमारी फार्मिंग कम्युनिटी जो है उसका तकरीबन 85% बनते हैं, उनके हकूक़ पर या उनके जो हालात हैं पानी के हवाले से, ज़रूरी पानी के हवाले से, नहरी पानी के हवाले से, उन पर क्या असर पड़ रहा है। तो आज इस पार्ट 2 में मैं इस हवाले से बात करूँगा, क्योंकि ये भी एक इंतहाई अहम मौजू है। क्योंकि अगर पानी की तकसीम मुनसिफाना नहीं होगी, एक नहर के ऊपर फर्ज का 1000 किसान है, एक माइनर के ऊपर 1000 किसान है। अगर हर किसान को उसके हिस्से का पानी अगर नहीं मिलेगा तो उससे माशरे के अंदर बेचैनी होगी पैदा। सिर्फ ज़राअत ही जो है वो मुतासिर नहीं होगी, बल्कि माशरे के अंदर
بے چینی پیدا ہوگی اور ظلم کا ایک ماحول پیدا ہوگا. لیکن بھائی بہنوں اور بزرگوں، میں نے 36 سال اریگیشن کے ڈپارٹمنٹ میں نے جاب کی ہے، سروس کی ہے، اور آپ یقین کریں مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ ہمارے سیاسی کلچر، ہمارا سیاسی کلچر اس حد تک پس ہو چکا ہے، اس حد تک پس ہو چکا ہے کہ اس کی وجہ سے پانی کی جو تقسیم ہے وہ منصفانہ نہیں ہوتی. بہت مشکل ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ نہروں کی ٹیلوں پر پانی نہیں پہنچتا، اور یہ حقیقت ہے. بلکہ میرا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے. میں نے ایسے وہ بھی دیکھے ہیں کہ 10-12 سال ہماری ٹیلوں پر پانی نہیں پہنچا، کیونکہ اوپر جس نہر کے اوپر کوئی سیاستدان یا بااثر بیٹھا ہوا ہے وہ پانی چوری کر رہا ہے. اس نے محکمے کے ساتھ مل کر، مجھے یہ بھی کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو کرپشن، بددیانتی، رشوت، یہ جس لیول پر پہنچی ہوئی ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ بھی اسے بھرا نہیں ہے. ہمارے بھی سب انجینئر سے لے کر اوپر تک لوگ، آفیسر جو ہے وہ اس لعنت میں گرفتار ہیں. ایماندار آفیسر بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کرپٹ آفیسرز کی بھی کمی نہیں ہے. پھر اس پر جب سیاست اس میں آ جائے، اس علاقے کا ایم پی اے، ایم این اے یا اور کوئی بااثر شخص، وہ جب پانی ناجائز اپنے بوگے جو ہے ان کا سائز بڑا کروا لے، یا موگا توڑ کر پانی چوری کرے، یا پائپس ڈال کر پانی چوری کرے، تو اسے کیا ہوگا؟ اسے ایک کلچر پیدا ہو جاتا ہے. پھر وہ صرف وہ اکیلا نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں، جو سیاسی رفقا ہوتے ہیں اس محور یا اس نہر کے اوپر، وہ بھی اس کی چھتری کے نیچے اس کے زیر اثر پانی چوری کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیل کے جو موگے ہیں وہ وہاں پانی نہیں پہنچتا، ٹیل کے غریبوں کو پانی نہیں پہنچتا. اور ایسے واقعات میرے سامنے آئے ہیں کہ جہاں لوگ مجبور ہو کر اپنی وہ زمینیں جن کے لیے پانی نہیں ملا، وہ اونے پونے بیچ کر وہاں سے چلے گئے ہیں، یا پھر لڑائی مار کٹائی ہوئی ہے، دنگا فساد ہوا ہے، قتل و غارت بھی ہوئی ہے. تو اس قسم کے واقعات بھی پیش آتے ہیں. تو مثلا میں جب ایس سی میلتھی کے راج سرکل تھا، تو آپ یقین کریں کہ اس وقت کے ایک بہت بڑے سیاستدان، بہت بڑے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، مناسب نہیں لگتا ہے، وہ اب اس دنیا میں رہے بھی نہیں.
گزر گئے. انہوں نے، اور وہ منسٹر تھے، بہت اہم عہدے کے اوپر منسٹر تھے. وہ ایک فیملی تھی، صرف 50 ایکڑ کے مالک تھے. ان کو 5 سال سے پانی نہیں دیا، ان کے حصے کا پانی نہیں دیا، اور انہیں مجبور کیا کہ وہ اس موقع سے شفٹ ہو کر کسی اور موقع پر چلے جائیں. انہوں نے اپلائی کیا، لیکن جب مجھے حقیقت حال کا علم ہوا تو میں نے بہرحال ان کو ان کا حق دلایا، ان کے حصے کا پانی ان کو دیا. ان کو جن کو 5-6 سال سے پانی نہیں مل رہا تھا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ان منسٹر صاحب کو ووٹ نہیں دیا تھا، مخالف پارٹی کو ووٹ دیا تھا. کتنا ظلم کی بات ہے، کتنا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑے عہدے پر اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے، اور آپ ایک غریب، ایک چھوٹے کسان، اس لیول پر آپ کی سیاست آ گئی ہے کہ آپ ان کو پانی نہیں دے رہے. اس قسم کے واقعات یہ ایک نہیں، بے شمار ایسے واقعات ہیں. میں سرگودا میں تھا ایس ڈی او، وہاں کے ایک ایم این اے صاحب تھے. انہوں نے کیا کیا کہ میں اس وقت سکارپ میں تھا، تو ایک ٹیوب ویل جو ہے وہ 2 یا 3 جو ہے نہری جو موگے ہیں ان کو سپلیمنٹ کرتا تھا. تو ان ایم این اے صاحب نے ایک دن الیکشن ہوئے، اور وہ الیکشن میں جیت گئے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اب آپ جیت گئے ہیں تو اب آپ تو پورے علاقے کے ایم این اے ہیں، آپ تو پورے، چاہے کوئی آپ کا سیاسی طور پر مخالف بھی ہے، کسی نے آپ کو ووٹ بھی نہیں دیا ہے، تو آپ کو تو چاہیے کہ اس کی خدمت کریں، بلکہ اس کے لیے کام کرے تاکہ وہ بھی آپ کا ہمدرد ہو جائے. لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارا جو سیاستدانوں میں اس حد تک تنگ نظر اور اس حد تک پس ذہنیت اور کم ظرفی والے لوگ بھی اوپر آ جاتے ہیں. کہ میں گیا دورے پر تو میں نے دیکھا کہ وہ جو سکارپ کا ٹیوبویل تھا، اس کی جو 3 شاخیں تھیں، اور 3 موگوں کو جو شاخیں جا رہی تھی پانی کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک شاخ جو ہے نا، اس کو انہوں نے سیمنٹ وغیرہ لگا کر اور کر کے وہ بند کر دیا ہے، تاکہ اس کے موگے میں، وہ سرکاری ٹیوبویل ہے، موگا بھی سرکاری ہے، ٹیوبویل بھی سرکاری ہے، لیکن اس کا پانی بند کیا ہوا ہے. تو میں نے وہ ٹیوبویل آپریٹر سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ کس نے؟ انہوں نے کہا جی کہ ایم این اے صاحب تشریف لائے تھے، اور انہوں نے اپنے سامنے کھڑے ہو کر یہ ان کی شاخ جو ہے یہ بند کروائی ہے، اس لیے کہ اس موگے کے جو کاشتکار ہے وہ مخالف سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں، اور انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا. یہ واقعات، اس قسم کے واقعات ہمارے لوور لیول پر پیش آتے ہیں. پھر ایک اور آپ کو واقعہ سنوں، میں یہ بھی سرگودا کا ہے. میں وہاں ایکشین تھا، تو وہاں ایک ایریا ہے مٹھا لک، آپ نے بھی سنا ہوگا. تو وہاں پانی کے ڈرینیج کا مسئلہ تھا، سیم کا مسئلہ تھا. ایک تو سیم تھی وہاں. پھر یہ تھا کہ جب کوئی بارش وغیرہ ہوتی تھی تو وہ سیم کا بہت زیادہ ہو جاتی تھی، اور وہ ان لوگوں کو بہت مشکلات
پیش آتی تھیں. اب ہوا یہ کہ اس علاقے میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہر علاقے میں ایک سے زیادہ سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، لیکن اس ایریے میں دو سیاسی بڑے گروپ تھے. اب ہوا یہ کہ ایک جو گروپ تھا ان کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ جی یہاں جو ڈرینیج جو سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے ٹھیک کروایا جائے. ایک اور جو مخالف پارٹی تھی انہوں نے ان کے ڈیمانڈ یہ ہوئی کہ یہاں ٹیوب ویل سرکاری ٹیوب ویل لگایا جائے اور وہ جو ہے یہ جو ہے سیم کا سارا پانی کھینچ کر یہ ڈالے نہروں میں یا ڈرینوں میں اور اس طریقے سے اس کو مسئلے کو حل کیا جائے. تو یہ مسئلہ پیش ہوا تو چیف انجینئر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی جس میں ایک ایس سی صاحب تھے، ایس سی ڈرینیج تھے اور ہم دو ایکشن تھے. تو ہم 3 لوگ کمیٹی بنی اور ہم موقع پر گئے. موقع پر ہم گئے اور سارا موقع دیکھا، انسپیکٹ کیا اور پھر ہم نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ اس مسئلے کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارا جو ڈرینیج ہے، ہماری ڈرین جو ہے یہاں علاقے میں، ایک تو ان کی ری ماڈلنگ کی جائے، ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھایا جائے اور پھر ان کی جو مینٹیننس ہے، ہاں جی، ان کی جو کلیننگ ہے، ڈیسلٹنگ ہے، یہ زیادہ ایفیشینٹ کی جائے تاکہ اس علاقے کا جو سیم اور تھور کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو. اور یہ یعنی اس علاقے کی جو سچویشن تھی اس کے لیے یہ سب سے بہترین یہ حل تھا اس کا. لیکن وہ جو ایک سیاسی جو اور ایک گروہ تھا وہ اس حق میں تھے کہ یہاں ٹیوب ویل لگایا جائے اور ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ سرکاری ٹیوب ویل چلیں گے تو ہمیں مفت میں یہ سرکاری ٹیوب ویلوں کا پانی جو ہے وہ ہم ڈائیورٹ کر کے اپنی زمینوں کو لگائیں گے. اب ان کی ترجیح یہ ہو گئی. اب یہ پیورلی ٹیکنیکل مسئلہ تھا اور لیکن اس میں سیاست گھس آئی، سیاستدان آ گئے بیچ میں کہ وہ ہمارا سیاسی مخالف جو گروہ ہے، چونکہ اس نے ڈرینوں کی بات کی ہے تو یہ نہیں ہونے دینا، بلکہ اس کے بجائے یہ ٹیوب ویل کا کرنے سے یہ ہوگا کہ ایک ہماری جو سیاست ہے، ہماری سیاسی پوزیشن بھی جو ہے وہ بھی اس کا بھی اپر ہینڈ رہے گا اور پھر ہمیں مفاد بھی حاصل ہوتا رہے گا. تو چنانچہ اب ہوا یہ کہ ہم جب پوری ٹیم علاقے کا دورہ کر کے اور یہ طے کر کے کہ ہم نے جو ہے اس علاقے کی جو ڈرینز ہیں ان کی ری ماڈلنگ کرنی ہے اور ان کی بہتر مینٹیننس کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، ہم واپس آ گئے اور اس کمیٹی نے مجھے یہ اسائنمنٹ دی، مجھے یہ کام سونپا کہ آپ رپورٹ تیار کر کے اور چیف انجینئر صاحب کو آپ نے سبمٹ کرنی ہے. باقی چنانچہ جو بھی ڈیسیژن ہوا تھا، کیونکہ یہ پیورلی ایک ٹیکنیکل مسئلہ تھا، تو جو بھی ڈیسیژن ہوا تھا اس کے مطابق میں جب رپورٹ لکھ رہا تھا اگلے دن تو وہ گروپ، وہ سیاسی گروپ
جو کہ چاہتے تھے کہ یہاں ٹیوبلز لگنے چاہیے. اب اس گروپ کا ایک بہت بااثر وزیر جو تھا وہ حکومت میں تھا، جبکہ دوسرے گروپ کا کوئی وزیر نہیں تھا. سیاسی گروپ وہ بھی اسٹرانگ تھا لیکن ان کا کوئی منسٹر نہیں تھا. اس گروپ کا جو ٹیوبلز کی جو ڈیمانڈ کر رہے تھے، ان کا ایک وزیر تھا، اور یہ گروپ حکومت کے اندر بہت زیادہ با اثر تھا. چنانچہ وہ جو منسٹر تھے ان کا ایک کزن، ایک رشتہ دار اگلے دن میرے پاس آیا اور اس نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ایکشن صاحب آپ مہربانی کریں، آپ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ جو ہے ڈرینیج کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اور منسٹر صاحب کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ یہاں ٹیوبل لگایا جائے. تو میں نے انہیں بڑے آرام سے، بڑے احترام سے، کوئی میں نے بڑے آرام سے کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ پیورلی ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ڈرینیج کا ہے. آپ بارشیں ہوتی ہیں، پہلے سیم ہے، تھور ہے، بارشیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے سیم کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ہم اس مسئلے کو، یہ ایک پیورلی ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اور ہم بطور انجینئرز ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، جو کچھ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے، ہم آپ کا یہ مسئلہ حل کرنے جا رہے ہیں. تو آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو اپنے مسئلے سے غرض ہے. اب یہ کیسے ہونا ہے، یہ ہم انجینئرز کا کام ہے، یہ پیورلی فنی مسئلہ ہے، ٹیکنیکل مسئلہ ہے، تو آپ بے فکر ہو جائیں. لیکن وہ انسسٹ کرتے رہے کہ نہیں جی، آپ جو ہم چاہتے ہیں، جو منسٹر صاحب کو حکم ہے، آپ اس کے مطابق رپورٹ کریں. تو خیر جب انہوں نے زیادہ ضد کی تو میں نے انہیں بڑے آرام سے میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوگا. یہ کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے اور میں پابند ہوں اس کمیٹی کے فیصلے کے مطابق رپورٹ لکھنے کا. جب یہ رپورٹ اوپر چلی جائے تو آپ وہاں منسٹر صاحب وہاں موجود ہیں حکومت میں، وہ وہاں اپروچ کر سکتے ہیں. تو وہ مجھے کہتے جی پھر اس کا مطلب ہے آپ نے تو ہماری بات نہیں نہ مانی، آپ نے تو منسٹر صاحب کی حد تک کر دی. میں نے کہا میں کیسے میں حد تک کر سکتا ہوں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں. میں اپنا جو میرا فرض تھا بطور ایک انجینئر کے، میں اور ایک سرکاری جو مجھے قومی فرض ہے، میں وہ ادا کروں اور میں وہ کروں گا. خیر یہ بات کر کے جب میں نے بات کی وہ چلے گئے، غصے میں چلے گئے. تو چند دنوں کے بعد مجھے چیف انجینئر صاحب نے بلایا، انہوں نے کہا کہ بھئی وہ فلاں صاحب آپ کے پاس آئے تھے، وہ آپ کی شکایت ہوئی ہے منسٹر صاحب سے کہ آپ نے ان کی بے عزتی کی ہے اپنے آفس میں. حالانکہ بالکل قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی، کوئی تلخی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی، اور اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا. میں نے تو انہیں بڑے آرام سے کہا تھا، لیکن انہوں نے آگے جا کر منسٹر صاحب کو جو بڑھا چڑھا کر بات پیش کی. اور آپ یقین کریں کہ چونکہ وہ منسٹر صاحب بہت بااثر تھے، حکومت میں تھے، اور انہوں نے ایک کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے یہ کہا چیف منسٹر صاحب کو، اس وقت جو چیف منسٹر تھے، کہ جی آپ ٹھیک ہے، آپ کے ایکشن نے نہیں کی ہوگی، لیکن یہ جو ہے نا میں اس کو نہیں کرتا ہوں، میرا جو کزن ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، آپ ان ایکشن صاحب کو وہاں سے ٹرانسفر کریں، یہ ہمارے ایریا میں نہیں ہوگی. چنانچہ ان کے پریشر میں آ کر میرا تبادلہ کر دیا گیا، ٹرانسفر کر دی گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک واقعہ، اور اس قسم کے واقعات
بے شمار واقعات ہیں جو میں نے اپنے جو 36 سالہ جو میری جاب ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر، میں نے اس قسم کے واقعات بے شمار آئے ہیں میرے سامنے. اسی طریقے سے ڈی جی خان میں ایسی تھا، وہاں بھی ایسی بہت ایک وہاں کی بااثر شخصیت، ایک نہر، انہوں نے اپنا کیا کرتے تھے، وہ نہر میں پائپ ڈال کر اور پانی جو ہے پمپ لگا کر پانی نکالتے تھے، چوری کرتے تھے. ایک غریب کسان 15 ایکڑ کا مالک وہ میرے پاس آیا اور اس نے اپنا دکھڑا سنایا کہ جی مجھے 8 سال ہو گئے ہیں، میری 15 ایکڑ زمین ہے، صرف 15 ایکڑ، اور مجھے جس موگے سے مجھے پانی لگ سکتا ہے، مل سکتا ہے، اس موگے کے اوپر تو جو ہے وہ ایک MNA صاحب نے الگ سے اپنا موگا لگوایا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع میں کسی کو شامل نہیں ہونے دینا. میں 8 سال سے کوشش کر رہا ہوں، اور جو ایکشن صاحب ہیں آتے ہیں جو وہ ان کے اتنے پریشر میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ یہاں کے بادشاہ ہیں، یہاں کے سیاستدان ہیں، ان کا یہاں حکم چلتا ہے. تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے 8 سال ہو گئے ہیں، میں اپلیکیشن دے رہا ہوں، کوئی میری سنوائی نہیں ہو رہی، مجھے پانی نہیں مل رہا. تو میں نے بہرحال ان MNA صاحب کو بلایا. میرے پہلی اس کے اوپر تو وہ نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اپنا کوئی مینیجر بھیج دیا. تو میں نے انہیں پھر کہا، میں نے کہا آپ ایسی صاحب کو کہیں، وہ اپنے MNA صاحب کو کہیں وہ تشریف لے آئے، اور کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں بطور ایسی کوئی ایسا فیصلہ کروں جس سے ان کے لیے کوئی ہزیمت کا باعث ہو یا ان کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی مدد سے، ان کے تعاون کے ساتھ ہم اس مسئلے کو حل کریں، کیونکہ یہ غریب آدمی ہے، 8 سال سے یہ بیچارہ اتنے زمین خریدی ہے اور یہ پانے کے لیے پھر ہے. تو بطور ایسی میرا یہ فرض ہے کہ میں اس کو حق دوں. تو آپ MNA صاحب کو کہیں کہ وہ خود تشریف لے کر آئے. تو میں نے نوٹس بھی ان کے نام کا بھیجا ہے. تو خیر وہ MNA صاحب آ گئے اور انہوں نے بہرحال نہایت ہی غصے میں اور نہایت ہی دھمکی آمیز اس میں انہوں نے کہا، حتیٰ کہ میرے چیف انجینئر سے بھی مجھے کہلوایا کہ بھئی یہ جو MNA صاحب ہے یہاں کے بادشاہ ہیں، یہاں انہی کا ہی قانون چلتا ہے. اب یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ اس حد تک ظالم ہو چکا ہے کہ سرکاری جو ملازمین ہیں، جو اہلکار ہیں، وہ ڈرتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرا بھی تبادلہ کرا دیا گیا. تو وہ اس چیز سے پھر ہم لوگ دباؤ میں آ جاتے ہیں. بہت کم آفیسر ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے ضمیر پر قائم رہتے ہیں اور وہ یہ تبادلوں اور شکایات کو بھی برداشت کرتے ہیں. ہاں جی، چنانچہ کہنے کا لیکن مختصراً الحمدللہ میں نے بھی جرأت سے کام لیا، اخلاقی جرأت سے، اور ان MNA صاحب کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے موگے میں اسے شامل کریں. لیکن بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ جو ہے یہ میں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں، میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں رہا ہوں، ہمارے مطلب اس کریکٹر کے
کہ جو سیاسی پریشر کے سامنے ڈٹ جائیں اور مظلوم کو اس کا حق دلا کر رہے، اپنی سروس کی بھی پرواہ نہیں کریں، آپ یقین کریں 10% بھی نہیں ہے، 10% بھی نہیں ہے۔ یہ ہے صورتحال، اور اس کی وجہ ہے، وجہ یہی ہے نا کہ اگر سیاستدان، چونکہ اقتدار ہے سیاستدان کا، وہ اقتدار ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس نے شکایت کرنی ہے، سیکرٹری نے یا آپ کے آفیسر نے آپ کو اس کے دباؤ میں آ جانا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے مائکرو لیول کے اوپر ہمارے جو سیاستدان کی جو سیاست ہے، ہمیں کہنا، وہ اس کی وجہ سے بھی بہت ظلم ہو رہا ہے، اور ہمارا پانی کا جو بحران ہے، ایک تو میکرو لیول کے اوپر ہے، ڈیمز نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں کا کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ جو پانی ہے اس کو کنزرو کیا جائے۔ لیکن نچلے لیول پر، مائکرو لیول کے اوپر ہمارے سیاستدان، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں ہمارے آفیسرز اور ہمارے جو عملہ جو ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا، اس کی کرپٹ پریکٹسز، اس کی کرپشن کا بھی بڑا دخل ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ جہاں سیاستدان ہے اس چیز کا، وہاں ہمارے جو عملے کے جو لوگ ہیں، جو اہلکار ہیں، وہ بھی پریکٹسز ہیں۔ تو یہ فیکٹرز جو ہیں، یہ اتنے اہم فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے مائکرو لیول کے اوپر جو ہمارے کسان ہیں، ان کے لیے پانی کا یہ بحران جو ہے وہ زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے، یہ باتیں آپ کو بتانے کا اور اپنے ذاتی تجربات کے حوالے سے آپ کو تاکہ قوم کے اندر ایک اویئرنیس ہو، قوم کو پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، اگر کہیں کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی کیا کیا وجوہات ہیں۔ تو بھائی اور بہنوں، مکس اسپیشل پروگرام سے پاکستان کے آبی بحران اور ہماری جو واٹر پالیٹکس ہے، ہماری جو آبی سیاست ہے، اور ہمارے جو سیاستدانوں کا کردار ہے، اس موضوع پر ہماری بات جو ہے وہ میرے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.